Welcome to the podcast, Deep Dive on the letters written by Martyr Ayatollah Ali Husani Khamenei to the youth of the West. We are going to discussion letter 1 from the collection book Letters to the Youth of the West by Martyr Ayatollah Ali Khamenei. जनवरी 2015 की बात है। पेरिस में दहशतगर्दी का एक बहुत ही खौफनाक हमला होता है। बिल्कुल, और उसके बाद पूरी मगरबी दुनिया में यानी वेस्ट में एक अजीब सा गुस्सा और अफरा तफरी फैल जाती है। सही। ऐसे वक्त में जब दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स और सियासतदान एक दूसरे को डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स दे रहे थे, हाई लेवल मीटिंग्स चल रही थीं, उन्होंने इन सब पावर स्ट्रक्चर्स को बाईपास करने का फैसला किया। उन्होंने किसी सदर या प्राइम मिनिस्टर को खत नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने सीधा आम आवाम और ख़ास तौर पर मगरबी नौजवानों को मुखातिब किया। आखिर क्यों? चलिए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आज हमारी इस गुफ्तगू का मकसद इस खत को सिर्फ ऊपर से देखना नहीं है, हम उसकी रूह और उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उतरेंगे जिसमें ये लिखा गया है। सही बात है, और हम इन बातों को बगैर किसी मीडिया फिल्टर्स के समझेंगे, बिल्कुल गैर जानिबदार और इम्पार्शल होकर। एग्जैक्टली ये डिस्कशन किसी आम तज्जिए जैसी नहीं होगी। हम सीधे खत के मतन यानी टेक्स्ट के अंदर जाएंगे। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि जब हम इस टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो ये किसी हुक्मरान का दूसरे हुक्मरान को दिया गया पॉलिटिकल स्टेटमेंट लगता ही नहीं है। ये असल में एक तहजीबी और फिक्री दावत है। एक इन्विटेशन है सोचने की। हाँ, पेरिस हमलों के फौरन बाद का माहौल अगर आप याद करें, हर तरफ एक नैरेटिव बनाया जा रहा था। उस शोर-ओ-गुल में ख़त का आगाज़ इस तरह होता है कि फ्रांस में हाल ही में होने वाले दर्दनाक वाक़यात और दीगर मगरबी ममालिक में ऐसी ही कुछ घटनाओं ने मुझे इस बात पर आमादा किया है कि मैं सीधे आपसे इस बारे में बात करूं। यानी सीधा नौजवानों से। लेकिन यहाँ मेरे जहन में एक सवाल आता है, सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? आपका क्या इशारा है? देखें, जब भी दुनिया में कोई इतना बड़ा क्राइसिस आता है तो चेंज तो सिस्टम के थ्रू ही आता है ना। गवर्नमेंट्स पॉलिसीज बनाती हैं, लॉज चेंज होते हैं। ऐसे में उन आला सियासतदानों को कम्प्लीटली इग्नोर कर देना और आम यूथ से डायरेक्ट बात करना, क्या ये एक अनरियलिस्टिक अप्रोच नहीं लगती? यही तो सबसे बड़ा सवाल है, और अगर हम इसे बिगर पिक्चर से कनेक्ट करें तो खत इसका जवाब शुरू में ही दे देता है। अच्छा, रिसेप्टिवनेस यानी नई बात को कबूल करने की सलाहियत। बिल्कुल, खत के मुताबिक नौजवानों के दिलों में सच्चाई को जानने की तलब आज भी जिंदा और बेदार है। राइट, यानी उनका जहन अभी पूरी तरह से उन फिल्टर्स में कैद नहीं हुआ है जो वक्त के साथ सोसाइटी हम पर लगा देती है। सही कहा आपने। और जहाँ तक सियासतदानों की बात है, मतन के अल्फाज बहुत सख्त और क्लियर हैं। लिखने वाला कहता है कि मैं इस खत में आपके सियासतदानों और हुक्मरानों को मुखातिब नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा मानना है कि उन्होंने जानबूझकर सियासत को सच्चाई और हक से अलग कर दिया है। ओह वाओ, जानबूझकर सियासत को सच्चाई से अलग कर दिया है। ये बहुत डीपली सोचने वाली बात है। असल में समझने वाली बात यह है कि सियासतदानों का प्राइमरी मकसद सच्चाई की तलाश नहीं होता, उनका मकसद सिर्फ पावर को मेंटेन करना होता है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी दरख्त की उन शाखों को पानी देने की कोशिश कर रही हूँ जो पूरी तरह सूख चुकी हैं और जिनमें अब मजीद बढ़ने की या लचक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। हाँ, एग्जैक्टली। उन सूखी शाखों को आप जितना मर्जी पानी दें, उन पर फूल नहीं आने वाले। सियासतदान यहाँ उन्हीं सूखी शाखों की तरह है जो अपने मफादात में फिक्स हो चुके हैं। बिल्कुल सही मिसाल दी आपने। इसके बजाय खत सीधा दरख्त की नए और जिंदा जड़ों पर फोकस कर रहा है, यानी यूथ पर। उनमें सच्चाई को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है। ये एसेंशियली इंस्टीट्यूशनल फिल्टर्स और मीडिया हाउसेस को तोड़कर सीधा एक इंसानी ज़मीर से गुफ्तगू करने की कोशिश है। अच्छा, जब आगाज में ही लिखने वाले ने नौजवानों को उनकी अहमियत का एहसास दिला दिया, तो उसके बाद वो उन्हें एक आईना दिखाते हैं। हाँ, और वो आईना किसी और का नहीं, खुद उनकी अपनी मगरबी तारीख का है। मकसद उन्हें नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि एक पैटर्न को समझना है। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। खत पढ़ने वालों को दूसरों की बातें नहीं बताता, बल्कि खुद उनकी अपनी हिस्ट्री की मिसालें देता है। उसमें साफ लिखा है कि अमेरिका और यूरोप की तारीख गुलामी यानी स्लेवरी पर आज शर्मिंदा है। सही।
کولونیل دور میں جو انہوں نے آبادیاں بنائیں، رنگدار لوگوں پر یا غیر عیسائیوں پر جو ظلم کیے، اس پہ آج کے مغربی محقق اور ریسرچرز اوپنلی پریشان ہیں۔ اور فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار میں مذہب یا نسل کے نام پر جو تباہی ہوئی، ہاں، کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کے درمیان جو خون خرابہ ہوا، اس پر وہ خود پبلکلی شیم فیل کرتے ہیں۔ یہ سب فیکٹس ہیں جو ان کے اپنے ہسٹری بکس میں ہیں۔ یہیں سے ایک بہت اہم سوال نکلتا ہے جو اس ٹیکسٹ کا کور ہے۔ خط میں ان انٹلیکچوئلز اور تھنکرز کی تعریف کی گئی ہے کہ ان کا شرمندہ ہونا ایک اچھی بات ہے، رائٹ۔ لیکن ٹیکسٹ سیدھا پوچھتا ہے، میں آپ کے دانشوروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مغرب میں عوامی ضمیر ہمیشہ کئی دہائیوں یا صدیوں کی تاخیر سے کیوں جاگتا ہے؟ واہ، یہ ڈیلے کیوں ہے جو کلیکٹیو ریویژن ماضی کی باتوں پر اتنی آسانی سے اپلائی ہو جاتا ہے، وہ آج کے موجودہ مسائل پر کیوں سو رہا ہوتا ہے؟ ایگزیکٹلی آج کے دور میں جب اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ کی بات آتی ہے تو یہ پبلک کانشیس فوراً ریاکٹ کیوں نہیں کرتا؟ میں اسے اگر آج کی عام زندگی سے جوڑ کر دیکھوں تو یہ ہم سب کا مسئلہ ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنے دوستوں میں بیٹھ کر بہت ایمانداری سے کہے کہ یار 10 سال پہلے میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی، میں بہت ظالم تھا، اور سب اس کی اس بات پر تالیاں بجائیں۔ ہاں بالکل۔ لیکن وہی شخص جو انجسٹس آج اس وقت کر رہا ہے اسے دیکھنے سے انکار کر دے۔ ہماری نظر ہسٹری پر بہت صاف ہوتی ہے کیونکہ اس پر مورل سٹانس لینے کی کوئی قیمت، کوئی پرائس پے نہیں کرنی پڑتی۔ یہ پوائنٹ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ ماضی کو کنڈیم کرنے سے آپ کا آج کا پاور سٹرکچر چیلنج نہیں ہوتا۔ صحیح بات ہے۔ لیکن اگر آپ آج کے حالات، آج کے وارز اور آج کے نیریٹیوز کو چیلنج کریں گے تو کرنٹ اسٹیبلشمنٹ کو سیدھا نقصان ہوگا۔ اس لیے پبلک کانشس کو کلیورلی حال سے ہٹا کر ماضی پر لگا دیا جاتا ہے۔ خط اسی پیٹرن کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دوسروں کی بے عزتی کرنا اور غیر یعنی دی ادر کا ایک خوف پھیلانا، یہ ہمیشہ سے ظالم منافق خوروں کا طریقہ رہا ہے۔ اور یہی چیز ہمیں خط کی پہلی اہم گزارش کی طرف لے آتی ہے۔ تو جب نوجوان اس ہسٹوریکل امنیشیا، اس تاریخی بھول کو سمجھ لیں تو انہیں کرنا کیا ہے؟ خط ان سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ خط سیدھا سوال کرتا ہے اور پڑھنے والوں کے سامنے کریٹیکل تھنکنگ کا چیلنج رکھتا ہے۔ لکھنے والا کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں آپ خود سے پوچھیں کہ اس پرانی پالیسی نے اتنی شدت کے ساتھ خاص طور پر اسلام اور مسلمانوں کو اپنا نشانہ کیوں بنایا ہے؟ یعنی دنیا کا جو طاقت کا نظام ہے وہ آخر اسلام کو مارجنلائز کیوں کرنا چاہتا ہے، اور اس کے پیچھے میکنزم کیا ہے؟ صحیح۔ ہم لوگ بھی جب صبح اٹھ کر اپنے فون پر نیوز فیڈ سکرول کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ کتنی خبریں صرف ہمارے اندر خوف پیدا کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہیں۔ لیکن اسلام ہی کیوں؟ یہی خط یوتھ سے اصل موٹیوز کی تحقیق کرنے کو کہتا ہے۔ متن کے بالکل واقعیتی الفاظ ہیں، اسلام کی ایسی کون سی قدریں اور تصورات ہیں جو بڑی طاقتوں کے پروگرام میں رکاوٹ ڈالتی ہیں؟ اور آگے خط پوچھتا ہے کہ اسلام کی شبیہ یعنی امیج کو بگاڑ کر آخر کن مفادات کا تحفظ کیا جا رہا ہے؟ This raises an important question، اور یہی خط کی پہلی فارملی سٹیٹڈ گزارش ہے، یعنی ریسرچ دی انسینٹیوز۔ یہ بہت پاورفل بات ہے کیونکہ یہ نوجوانوں کو صرف کمپلین نہیں کر رہا بلکہ انہیں ڈیٹیکٹیو بننے کو کہہ رہا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اگر میں اس کو تھوڑا اور واضح کروں تو سوچئے، جب آپ سوسائٹی میں کسی ایک گروپ کا ڈر بٹھاتے ہیں تو عام عوام آٹومیٹکلی اپنی آزادی، اپنا ٹیکس کا پیسہ اور اپنے فیصلے گورنمنٹس کے ہاتھ میں دے دیتی ہے تاکہ وہ انہیں محفوظ رکھ سکیں۔ اچھا، یعنی ہمیں اس دشمن سے بچاؤ، چاہے ہماری پرائیویسی لے لو، چاہے دوسرے ملکوں پہ حملہ کر دو۔ ڈیفنس بجٹس ایسے ہی جسٹیفائی ہو جاتے ہیں، وارز جسٹیفائی ہو جاتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اسلام کو اس لیے چنا گیا کیونکہ اسلام کی کور ویلیوز جیسا کہ انصاف، ظلم کے خلاف کھڑے ہونا اور ایک انڈیپینڈنٹ سوچ رکھنا ان گلوبل سپر پاور پروگرامز کے راستے میں بڑی رکاوٹ بنتی ہیں۔ رائٹ۔ جب آپ ان موٹیوز کو، ان انسینٹیوز کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ ان طاقتوں کو سمجھ جاتے ہیں جو نیریٹو کنٹرول کر رہی ہیں۔ صحیح کہا۔ خط کہتا ہے کہ سرفیس سے اٹھو اور ڈیپ ڈاؤن ان ریزنز کو دیکھو۔ لیکن دیکھیں، ایک عام لسنر یا ایک مغربی نوجوان جب یہ سمجھ لے کہ میڈیا ایک ایجنڈا کے تحت خوف بیچ رہا ہے تو وہ کرے کیا؟ اگر مجھے پتا چل جائے کہ ٹی وی چینلز مجھے سچ نہیں بتا رہے تو میں سچ کہاں ڈھونڈنے جاؤں؟ یہ ایک بہت ویلڈ کنسرن ہے۔
کیونکہ انٹرنیٹ پر تو اتنا مٹیریل ہے کہ انسان ویسے ہی کنفیوز ہو جائے۔ اور یہیں پر آتی ہے اس ڈسکشن کی دوسری اور شاید سب سے پریکٹیکل گزارش۔ خط اس بات پر زور دیتا ہے کہ اگر میڈیا اور پولیٹیکل سٹرکچرز غلط تصویر دکھا رہے ہیں تو بنی بنائی رائے یعنی پری ججمنٹس پر بھروسہ مت کریں۔ یعنی ڈس انفارمیشن کیمپین سے متاثر ہونے کے بجائے خود اس مذہب کو ڈائریکٹ سمجھیں۔ ایگزیکٹلی خط کہتا ہے کہ عقل اور منطق یعنی لاجک کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس چیز کی اصلیت کو ڈائریکٹ جانیے جس سے آپ کو ڈرایا جا رہا ہے۔ یہاں لکھنے والے نے اپنی نیت بالکل صاف کر دی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں، میں اس بات پر بالکل اصرار نہیں کرتا کہ آپ میری یا کسی اور کی اسلام کے بارے میں سمجھ کو قبول کریں۔ مطلب وہ اپنی رائے نہیں تھوپ رہے ہیں۔ انہوں نے آگے کہا، آج کی دنیا میں اس حقیقت کو اپنے سامنے بوئیں اور تعصب کے ذریعے پیش نہ ہونے دیں۔ یعنی میری بات بھی اندھا دھن مت مانو، خود دیکھو۔ یہ کانفیڈنس صرف اس وقت آتا ہے جب کوئی سچی بات کہہ رہا ہو۔ بالکل۔ اور اس کے بعد متن میں ایک ایسی لائن آتی ہے جو آج کی جیو پولیٹکس کی جان ہے۔ لکھنے والے نے کہا ہے کہ انہیں اس بات کی اجازت نہ دیں کہ وہ اپنے ہی کرائے کے دہشت گردوں کو اسلام کے نمائندے کے طور پر پیش کریں۔ یہ بہت وزنی الفاظ ہیں، ریکروٹڈ ٹیررسٹس۔ یہ ٹرم ڈائریکٹلی چیلنج کرتی ہے اس نیریٹو کو جہاں ایکسٹریمسٹس کو اسلام کا اصلی چہرہ بنا کر دکھایا جاتا ہے۔ صحیح۔ جبکہ ٹروتھ یہ ہے، اور جیسا کہ بہت سی انڈیپینڈنٹ رپورٹس بھی بتاتی ہیں، کہ ان ایکسٹریمسٹ گروپس کی ہسٹری میں کہیں نہ کہیں انہی پاور سٹرکچرز کی فنڈنگ یا پولیٹیکل سپورٹ شامل ہوتی ہے۔ تو خط صاف ہدایت دیتا ہے کہ اسلام کا علم اس کے اصل اور بنیادی ذرائع سے حاصل کریں۔ یعنی قرآن مجید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور ان کی انسانیت پسند اخلاقی تعلیمات سے۔ لکھنے والے نے خاص ان الفاظ کا چناؤ کیا ہے، انسانیت پسند اخلاقی تعلیمات، یعنی ہیومینیٹیرین ایتھیکل ڈاکٹرینز۔ صحیح۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی اصل فاؤنڈیشن وائلنس نہیں ہے بلکہ ہیومینٹی اور ایتھکس ہے۔ اور ٹیکسٹ اسپیسیفکلی یوتھ سے پوچھتا ہے، کیا آپ نے کبھی مسلمانوں کے قرآن مجید کا براہ راست مطالعہ کیا ہے؟ کیا آپ نے اسلام کے پیغمبر کی تعلیمات اور ان کی انسانیت پسند اخلاقی تعلیمات کو پڑھا ہے؟ ہاں، اور خط یہ بھی سوال اٹھاتا ہے کہ کیا آپ نے کبھی میڈیا کے علاوہ کسی اور ذریعے سے اسلام کا پیغام وصول کیا ہے؟ یہ سوالات واقعی بہت پروفاؤنڈ ہیں۔ مجھے تو یہ ہماری آج کی سچویشن پر ایک عجیب سا طنز لگتا ہے۔ ہم ایک ایسی انفارمیشن ایج میں رہ رہے ہیں، یہاں دنیا بھر کا نالج ہمارے فنگر ٹپس پر ہے، لیکن ہم پھر بھی سب سے زیادہ ان انفارمڈ ہیں۔ بالکل، لوگ ریالٹی ٹی وی اور چھوٹی چھوٹی نیوز کلپس سے اپنے ورلڈ ویوز بنا رہے ہیں۔ اس کے بعد خط ایک بہت امپورٹنٹ آرگیومنٹ پیش کرتا ہے۔ وہ نوجوانوں سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ نے کبھی خود سے یہ سوال پوچھا ہے کہ کن قدروں کی بنیاد پر اسلام نے دنیا کی سب سے عظیم علمی اور فکری تہذیب قائم کی؟ ویٹ، یہاں میں روکوں گی آپ کو۔ یہ پوائنٹ واقعی میرے لیے ایک لائٹ بلب مومنٹ ہے۔ اچھا۔ دیکھیں، ہم اکثر ماڈرن نیریٹو میں سنتے ہیں کہ ریلیجن اور سائنس کا تو آپس میں ٹکراؤ ہے، اور خاص طور پر اسلام کو بیکورڈ یا اینٹی انٹلیکچوئل فریم کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں یاد دلایا جا رہا ہے کہ ہسٹری کی سب سے بڑی انٹلیکچوئل سویلائزیشن اسی مذہب کی ویلیوز پر کھڑی ہوئی تھی۔ ایگزیکٹلی، اور صدیوں تک دنیا کے سب سے بہترین سائنٹسٹس اور دانشور پیدا کیے۔ اگر اس کی بیس میں تباہی ہوتی تو یہ ہزاروں سال تک علمی اور فکری تہذیب کیسے بناتا؟ صحیح کہا آپ نے۔ ایسی سویلائزیشن جو دنیا کو میڈیسن، میتھمیٹکس اور فلسفی میں لیڈ کرتی رہی، وہ انہی ہیومین ایتھیکل ڈاکٹرنز کی بنیاد پر تھی جو قرآن اور پروفٹ محمد کی تعلیمات میں ہیں۔ یہی فرق ہے پرائمری سورس سے پڑھنے میں اور پولیٹیکلی موٹیویٹڈ سیکنڈری سورسز سے سننے میں۔ ہم آج کل بنی بنائی خبروں پر کتنا جلدی یقین کر لیتے ہیں۔ اسے میں ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھاتی ہوں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی دنیا کی سب سے عظیم کتاب ہو، مگر آپ نے اسے کبھی کھول کر بھی نہ دیکھا ہو۔ ہاں،
آپ صرف اس کتاب کے بارے میں ان لوگوں کے ریویوز پڑھ رہے ہیں جو اس کتاب کے کھلے دشمن ہیں اور چاہتے ہیں کہ کوئی اور بھی اسے نہ پڑھے۔ اگر آپ ان دشمنوں کے ریویوز پڑھ کر ہمیشہ کے لیے اس کتاب کے بارے میں اپنی پکی رائے بنا لیں تو اس سے زیادہ illogical بات کیا ہوگی؟ بالکل. ہم ویسے تو خود کو فری تھنکرز کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم نے اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت انہی میڈیا آؤٹلیٹس کو آؤٹ سورس کر دی ہے، اور اسی مینٹل سلیوری سے نکلنے کے لیے یہ لائنز لکھی گئی ہیں. یعنی اپنی سوچ کا ریموٹ کنٹرول واپس اپنے ہاتھ میں لیجئے۔ ایگزیکٹلی. ڈیروگیریٹری اور آفینسو امیج بلڈنگ جو مسلسل کی جا رہی ہے، اسے یہ اجازت مت دیجیے کہ وہ آپ کے اور اصل حقیقت کے درمیان ایک جذباتی کھائی یعنی ایموشنل گلف پیدا کر دے. اگر وہ در پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی امپارشل ججمنٹ کی صلاحیت وہی ختم ہو جائے گی۔ آپ فیکٹس کو دیکھ ہی نہیں پائیں گے کیونکہ خوف آپ کی آنکھوں پر پردہ ڈال دے گا۔ صحیح. تو جب کوئی ان دونوں گزارشات پر عمل کر لے، یعنی پہلے تو وہ ان موٹیوز اور ایجنڈاز کی تحقیق کرے کہ کیوں خوف پھیلایا جا رہا ہے، اور دوسرا وہ ڈائریکٹ اور پرائمری سورسز کا مطالعہ کرے، تو آخر میں نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس ڈیپ ڈائیو اور اس خطر کا اینڈ گول کیا ہے؟ اگر ہم ٹیکسٹ کے آخری حصے کو دیکھیں تو وہاں ایک بہت ہی گہری اور امید سے بھری ہوئی بات ہے. لکھنے والے نے وقت کی نفسیات کو بہت اچھے سے سمجھا ہے. وہ کہتے ہیں، آج کمیونیکیشن میڈیا نے جغرافیائی سرحدیں ختم کر دی ہیں، اس لیے انہیں اس بات کی اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کو جھوٹی اور ذہنی سرحدوں کے اندر قید کر دیں. جھوٹی ذہنی سرحدیں، مینٹل بارڈرز. فزیکل بارڈرز تو دنیا سے انٹرنیٹ اور میڈیا نے واقعی ختم کر دی ہیں۔ ہم اپنے کمروں میں بیٹھ کر دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھے شخص کو دیکھ سکتے ہیں، بالکل. لیکن انہوں نے فزیکل بارڈرز گرا کر ہمارے دماغوں میں ڈر اور نفرت کی دیواریں کھڑی کر دی ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے سے ذہنی طور پر کبھی مل نہ سکیں۔ صحیح کہا. اور اس ذہنی قید سے نکلنے کی ذمہ داری ہر ایک نوجوان کی اپنی ہے. خط دعوت دیتا ہے کہ اکیلے شاید کوئی اس پورے سسٹم کو نہیں بدل سکتا، لیکن ہر شخص ان انفارمیشن کے خالی جگہوں یا گیپس پر فکر و انصاف کا ایک پل تعمیر کر سکتا ہے. A bridge of thought and fairness. ہاں، ٹیکسٹ ایکنالج کرتا ہے کہ یہ جو ٹکراؤ ہے اسلام اور یوتھ کے درمیان، یہ پری پلانڈ چیلنج، یہ ناپسندیدہ ضرور ہے، لیکن یہ تجسس سے بھرے ذہنوں میں نئے سوالات پیدا کر سکتا ہے. یعنی اس کیوس میں، اس پھیلائے گئے ڈر میں بھی ایک امید ہے کہ جو واقعی کیوریس ہے وہ سچ ڈھونڈنے نکل پڑے گا۔ بالکل. یہی تجسس نئے حقائق ڈھونڈنے کا موقع بنے گا. اور اس پوری ایکسرسائز کا مقصد آخر میں صرف ایک ہے، تاکہ آنے والی نسلیں جو کل کی ہسٹری پڑھیں گی وہ اس دور کی تاریخ کو صاف ضمیر اور کم ناراضگی کے ساتھ لکھ سکیں. لیسر ریزنٹمنٹ، کم ناراضگی اور کم نفرت. یعنی اس خط کا مقصد کسی دشمن کو ہرانا یا کسی پر غلبہ پانا نہیں۔ صحیح. اس کا الٹیمیٹ گول ایک پیسفل، فیئر اور ان بائس سوسائٹی بنانا ہے، تاکہ آنے والا کل آج کے اس تاریخ آئینے پر شرمندہ نہ ہو۔ بہت خوب۔ تو اس گہرے مطالعے کو سمیٹتے ہوئے میں سننے والوں کے لیے ایک آخری اور اہم فکریہ سوال چھوڑے جا رہی ہوں۔ آج کی اس تیز رفتار دنیا میں جہاں ہر چیز الگوریدم اور ہیڈ لائن سے ڈرائیو ہوتی ہے، اگر ہم اس خط کی نصیحت کو اپنی روزمرہ زندگی میں واقعی شامل کر لیں، یعنی میڈیا کے دیے گئے کسی بھی خوف کو اندھا دھند ماننے کے بجائے سیدھا اس کی اصل حقیقت یا پرائمری سورس تک خود جانے کی عادت ڈالنے۔ ہاں تو ذرا ٹھہر کر سوچئے، ہمارے آس پاس کتنے ایسے دشمن ہیں اور کتنے ایسے خوف ہیں جو حقیقت میں صرف ایک جھوٹ کا پلندہ ثابت ہوں گے۔ کیا ہم واقعی ایک آزاد سوچ رکھتے ہیں، یا ہماری ہر سوچ، ہر ڈر اور ہر نفرت کسی اور کے فائدے کے لیے ڈیزائن کی ہوئی ہے؟ فکر ضرور کیجئے گا۔